बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, रूहानी इलाज करना, ख़ास तौर पे जन्नात और जादू ज़दा आसेब ज़दा मरीज़ों का या नज़र ज़दा मरीज़ों का इलाज करना, ये अमलियात की दुनिया में सबसे ख़तरनाक और डिफ़िकल्ट मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जिसके अंदर फ़रीक़े मुक़ाबिल से टकराव होता है। यानी मरीज़ पर मुसल्लत शुदा अरवा या अरवाए खबीसा, जन्नात या जादू वगैरह या किसी भी किस्म के बद असरात का आमिल के साथ टकराव होता है। जब आमिल उस पर पढ़ाई करता है तो वो चीज़ें अपना रिएक्शन दिखाती हैं। कभी वो मरीज़ के ऊपर शिद्दत से तकालीफ मुसल्लत कर देती हैं या हमलावर होती हैं, कभी वो आमिल पे भी हमलावर होती हैं। हमलावर होने का अंदाज ज़रूरी नहीं कि कोई हाज़री वाला मरीज़ है तो आमिल पे हमला कर दे। इसके अलावा भी उनके कई तरीक़ेकार होते हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। यानी ऐसा होता है कि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हो मरीज़ के ऊपर और मरीज़ पे हाज़री हो चुकी होती है या उस पे हाज़री वाला मरीज़ नहीं है, बद असरात होते हैं, तो वो असरात आपकी तरफ हमलावर होते हैं, आपके ऊपर हमलावर होते हैं। ये बात मेरी जो भी बातें ये ख्वास के लिए यानी आमिलीन के लिए हैं। कुछ नए आमिलीन ऐसे होते हैं जिनको जो इतना इस बारे में मालूमात नहीं होती है, तो उनकी मालूमात में इजाफे के लिए उनकी खैर ख्वाही की खातिर ये क्लिप बना रहा हूँ। तो बहरहाल जब असरात हमलावर होते हैं तो उनकी निशानी होती है कि आमिल पे बोझ पड़ना शुरू हो जाता है, आमिल का गला खुश्क होना शुरू हो जाता है या पढ़ाई में उसकी ज़बान उसका साथ देना छोड़ देती है, जिससे उसको पढ़ाई में तकलीफ होती है या उसके जहन में वसवसे पैदा होते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है। या कई ऐसी अरवा या चीज़ें होती हैं जो आमिल का जहन मफलूज कर देती हैं। आमिल को समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं, क्या पढ़ूं, यानी वो उस पर हावी हो जाती हैं। और फिर अक्सर ऐसा देखा गया है, कई आमिलीन जो होते हैं वो हाथ निकाल लेते हैं, बोलते हैं यार ये हमसे नहीं होगा। एक तो उनकी ये तरीक़ाकार होता है। अब होता यूं है कि मैं आपको अपना एक मिसाल देता हूं। एक जगह पर मैं एक बंदे पे कोई अरवा मुसल्लत हो गई, ऐसी कोई चुड़ैल या डायन वगैरह का असर मुसल्लत हो गया। वो दरअसल काले इल्म के ज़रिए इसको काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई असूल में गलती कर दी और वो चीज़ उसी पे मुसल्लत हो गई। तो अब मैं जब उस पे वहाँ पहुँचा, मुझे वो लोग लेकर गए, तो वो बंदा जो था उसने मुझे देखते ही चीखना शुरू कर दिया। बोला कुछ नहीं होगा मौलवी, तू पढ़ पढ़ के थक जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वो मैंने उस पर पढ़ा, वाकई उस पर कुछ असर नहीं कर रही थी पढ़ाई। फिर एकदम से मैंने दिल में सोचा, या अल्लाह मदद फरमा, अपने हबीब के सदके, गौसे पाक के सदके इस बेचारे की ये जान ना ले ले कहीं ये चीज़, क्योंकि ये रिज्जत वाली चीज़ थी। यानी जिस चीज़ को वो काबू करने की कोशिश कर रहा था वो चीज़ उस पर मुसल्लत हो गई थी। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो अक्सर अकेली नहीं होती, इनके साथ पूरा टोला होता है, पूरा शयातीन का टोला होता है, जो आमिल को या जो बंदा उसको संभालने वाला है उसको वो मफलूज कर देता है, उस पर हमलावर हो जाता है। फिर मुझे एकदम जहन में एक बात आई कि कहीं ये नापाक तो नहीं। मैंने उसके साथ उसके वारिसान थे, उनसे पूछा कि ये क्या कर रहा था। बोलते हैं कि भाई ये एक जगह पे बैठा था और जब इसकी ये हालत हुई तो उसके हाथ में शराब थी और ये वहाँ से भागा। और फिर मुझे समझ में आया कि ये नशे में है, इस वजह से इस पर कुरान पाक असर नहीं कर रहा है। और यह भी याद रखें, यह भी है कि जिन्नात की और इन अरवाह बद जो होती हैं उनकी एक चाल होती है कि वो मरीज़ को जो है वो
ناپاک کر دیتے ہیں. جیسے عورت ہے تو اس کو لیکوریا لگا رہتے ہیں, وہ ہر وقت ناپاک رہتی ہے, تو لیکوریا کی وجہ سے اس کا پانی بہتا رہتا ہے, تو اس پہ کوئی پڑھائی وغیرہ اثر نہیں کرتی ہے ناپاکی کی وجہ سے, یا اس کی پڑھی ہوئی پڑھائی بھی اثر نہیں کرتی ہے. دوسرا, کسی نوجوان پہ یا کسی انسان پہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ پہلے اسے ناپاک کرتے ہیں, کوئی ایسا پہلے اس سے کرواتے ہیں جس سے وہ ناپاک ہو جائے, تاکہ ناپاکی کی حالت میں کوئی قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ اس پر پڑھے تو اس کا اثر نہیں ہو. تو یہ ایک ان کی چال ہوتی ہے. یہ چال الحمدللہ میرے استاد مرشدین کامل ہیں, یہ چالیں ان سے ہم سیکھ چکے ہیں. شیاطین کی جو چالیں ہوتی ہیں تو یہ آسان کام نہیں تھا, ہم نے سیکھی تھی, میں سمجھ گیا تو میں نے پھر اسی طریقے سے اس کا علاج کیا. پھر میں نے فلیتے جلائے, فلیتے جلا کر اسے سنگھائے, 2-3 فلیتے سنگھائے تو وہ پھر اپنی اوقات پہ آیا اور اس نے معافیاں مانگنا شروع کر دی, ساری اس کی ہوا نکل گئی. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ ان کی چالیں ہوتی ہیں, اور اکثر عامل اس جگہ پر آ کر فیل ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری پڑھائی اثر نہیں کر رہی ہے, ہمارا کچھ اس پہ اثر نہیں کر رہا ہے, کوئی دم اثر نہیں کر رہا ہے, تو یہ ہم سے نہیں. قرآن پاک میں طاقت ہے, بالکل ہے, اس کا اثر اٹل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قرآن پاک سے کیا ہوا شیاطین کے اوپر جو وار ہے وہ ناکام چلا جائے, وہ اثر کرتا ہے. لیکن کچھ ایک ظاہری جو ہے کچھ ایسی مطلب ایفیکٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس پہ اثر اندازی نہیں ہو رہی ہوتی. تو ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے استادی چاہیے, ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے تجربہ چاہیے. آج کل تو یہ ہوتا ہے بھائی آؤ بھائی 3 دن کا تعویذ کا کورس کر لو تو معامل بن گئے, بھائی بستے پہ بیٹھ جاؤ, لو بھائی. یہ نہیں ہے, اس فیلڈ کے لیے تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے, اور استاد کی نگرانی میں جو چیز استاد کو دیکھ کر سیکھنے کو ملتی ہے وہ صرف پڑھنے سے نہیں ملتی, یا صرف جو ہے وہ ریاضتیں کرنے سے نہیں ملتی ہے. تجربہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب استاد آپ کے سامنے یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ جلدی آسانی سے جس طرح اسکولوں میں پریکٹیکل یا کالجوں میں پریکٹیکل کرایا جاتا ہے سمجھانے کے لیے, فزکس ہے یا کیمسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ پریکٹیکل سے جو چیز سمجھائی جاتی ہے وہ چیز پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی یا سننے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو استادوں کی خدمت میں رہنے سے ہی یہ سیکھنے کو ملتا ہے, فقیروں درویشوں کی جوتیاں اٹھانے سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے, خالی باتوں سے نہیں ملتا ہے. تو آج کل تو یہ ہو گیا کہ ہر چوتھے گھر میں ایک عامل موجود ہے, بھائی یوٹیوب سے دیکھ لیا, بھائی کہیں پہ کورس کر لیا, بھائی 40 دن کا کورس ہے, اتنے دن کا کورس ہے. ایسا نہیں ہے, تجربہ اس فیلڈ کے لیے تجربہ چاہیے, اور وسیع تجربہ چاہیے. یہ علم ایک سمندر ہے جس کے آج تک انسان صرف کنارے کو بھی نہیں چھو سکا ہے, یعنی صرف اس کو دیکھ سکا ہے, اس میں ڈوبنا تو دور کی بات ہے. تو اس طریقے سے یہ چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ چیزیں نکل جاتی ہیں, لیکن پھر عامل کے جو ہے بچوں پر, گھر والوں پر, عاملین پر, خود پر سوتے کی حالت میں, نیند کی حالت میں حملہ آور ہوتی ہیں. اکثر ان کے حملے جو ہوتے ہیں وہ رات کے ٹائم ہی ہوتے ہیں, کیونکہ جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کا ہمزاد اس کے جسم میں, اس کی روح موجود نہیں ہوتی ہے, اور خالی جسم میں آسانی سے شیاطین داخل ہو جاتے ہیں. اس لیے ایسے عاملین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ پاک صاف بستر پر پاک صاف ہو کر اور باوضو ہو کر سویا کریں, اور اپنا حصار کر کے سویا کریں, تاکہ کوئی ایسی شریر چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. اور اپنے اہل و عیال کا بھی جو ہے وہ حصار کیا کریں, ان پہ بھی دم کر کے سویا کریں, کوشش کریں کہ پاک صاف ہو کے سوئیں, کیونکہ یہ چیزیں سوتے میں ہی اکثر حملہ آور ہوتی ہیں. یا نیم جو ہے وہ نیند کی کیفیت, جیسے جاگتا شروعات میں جیسے نیند میں انسان کو جو ہے ہلکی ہلکی نیند آتی ہے, کچی پکی نیند ہوتی ہے, اس حالت میں بھی حملہ آور ہو سکتی ہیں آپ پہ. تو یہ ایک احتیاط کریں ایسے عامل. یہ تو بتائیے آپ کو احتیاط, لیکن ان کے حملہ کرنے, جو ہمارا موضوع ہے, ان کے حملہ کرنے کے بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں. پھر یہ چیزیں دیکھتی ہیں, کئی ایسے ضدی ہوتے ہیں جنات کے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس عامل کا وہ کون سا شخص ہے جو اس سے یہ محبت کرتا ہے, قریبی لگاؤ رکھتا ہے, تاکہ ہم اس کو جو ہے تکلیف دیں. اگر ان کا بس عامل پہ نہیں چلتا ہے تو اس کے قریبی لوگوں پہ حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خامخواہ کی عامل کے لیے لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں
یعنی ہر طریقے سے اخلاقی، جانی، مالی طریقے سے عامل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے جو عاملین ہوتے ہیں جو جنات اور جادو کا علاج کرتے ہیں، ان کو ہر علاج کے بعد اپنا صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے، صدقہ دینا پڑتا ہے، اپنے اہل و عیال کا صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس واٹس ایپ پہ ہمیں دم کر دیں گے ہمارا جن بھوت نکل جائے گا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ ٹکرا ہے، بالکل واٹس ایپ پہ دم کریں گے، واٹس ایپ پہ بھی دم اثر کرتا ہے، یہ قرآن پاک کی ایک طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اس کی طاقت سے، تو واٹس ایپ سے بھی دم کرتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھی، ویڈیو کال کے ذریعے بھی، آڈیو کال کے ذریعے بھی قرآن اثر کرتا ہے، لیکن جس فن کا جو اصول ہوتا ہے وہ اصول ہوتا ہے۔ اتنی آسانی سے جو ہے یہ چیزیں نہیں جاتی ہیں، عامل پر بھی عملہ آور ہوتی ہیں، عامل کو پھر بھی اپنے صدقات اپنے دینے ہوتے ہیں۔ آج کل 95% لوگ جو ہے وہ آج سے جنات، جادو، نظر بد کی وجہ سے تکالیف میں مبتلا ہیں، کوئی سر کے درد میں، کوئی آنکھوں کی تکلیف میں، کوئی بدہضمی کی تکلیف میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف کے پیچھے بھی اکثر جو ہے یہی قوتیں، یہی بدروا، یہی بد نظری کار فرما ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے سے جو ہے انسانوں میں سے بھی جو ہے وہ اپنا ایک برداشت جو ہوتا ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے، عدم برداشت پیدا ہو گیا ہے۔ کسی کو اچھا کھاتا دیکھ کر کوئی برداشت نہیں کرتا ہے، کسی کو ہنستا دیکھ کر، اچھے لباس پہنتے ہوئے دیکھ کر کوئی برداشت نہیں، کسی کی خوشیاں کسی کو برداشت نہیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ بھی نظر لگا دیتے ہیں یا ایسا کچھ عمل کروا دیتے ہیں کہ انسان کی خوشیاں، زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ہے، صحت برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو ایسا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شر حاسد اذا حسد، حسد والوں سے بھی، حسد کرنے والوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ حسد بھی ایک جادو ہے جو نظر کی صورت میں یا زبان کے ذریعے جو ہے کسی بھی انسان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ جادو کی بنیادی حسد ہوتی ہے، جس حسد کی بنیاد پہ کسی کو تکلیف دینے کا جادو کیا جاتا ہے وہ بہت جلدی اثر کرتا ہے۔ یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قوتیں دنیا میں بھیجی ہیں، ایک پازیٹو قوت ہے، ایک نیگیٹو قوت ہے۔ پازیٹو قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک ہے، اور نیگیٹو قوت شیطان ہے۔ شیطان کو بھی اللہ نے چھوٹ دی، اس کو بھی طاقتیں دی ہیں۔ شیطان دیکھو، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضور غوث پاک کے آگے آ گیا تھا کہ میں تیرا خدا ہوں اور میں نے تجھے سب گناہوں سے پاک کیا۔ اسی طرح کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، محرمات پاک کر دی، تجھ پہ حلال کر دی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے ہی کہا تو شیطان اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ پھر اس نے دوسرا داؤ مارا، بولا عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، یعنی تکبر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا بدبخت، میں اپنے علم سے نہیں اپنے رب کے فضل سے تجھ سے بچ گیا، تو مجھ پہ دوسرا وار کرتا ہے۔ تو شیاطین کے وار اس طریقے کے ہوتے ہیں، بہت نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں۔ یہ مخلوق ہم سے زیادہ چلاک ہے، ہم سے زیادہ پرانی ہے، ہم کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ دیکھو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ابلیس نے کیا بولا کہ یا اللہ فساد پیدا کرے گا، دنیا میں جا کے فساد پیدا کرے گا، یعنی وہ اتنا علم رکھتا تھا نا کہ وہ سمجھتا تھا کہ آگے جا کے کیا کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو کتنی عقل ہوتی ہے، تو اس مخلوق سے جب آپ ٹکر لے رہے ہیں تو کوئی آسان ٹکر نہیں ہوتی ہے، بڑے جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا دشمن ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، جس کی آپ کمزوریاں نہیں سمجھتے وہ آپ کی کمزوریاں سمجھتا ہے، کسی بھی وقت کہیں بھی آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ کچھ دوست ہمیں، کچھ لوگ کچھ چالاک بھی بنتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی ایسے ہم علاج کرائیں گے، پیسے بھرنے پڑیں گے، عامل کو کچھ دینا پڑے گا، بھائی ہمیں پھونک مار دو۔ او بھائی میرے، پھونک مارنا اتنا آسان نہیں ہے، آپ کو میں پھونک مار دوں گا، آپ کی تکالیف بھی بڑھ جائیں گی، میں بھی تکلیف میں آ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کی اس چیز کو چھیڑ دیا۔ تو اب چھیڑ دیا، یا تو آپ مکمل علاج کرائیں، مکمل کورس کریں، مکمل صدقات کریں، یا چھوڑ دیں۔ ایسے کئی دوست ہوتے ہیں، لوگ اس معاملے میں بھی چالاکی کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی سیانے بنتے ہیں۔ تو بھائی میرے، یہ ڈاکٹری کا کام نہیں ہے، یہ ایک روحانی مسئلہ ہے، اس کے اندر آپ عامل کو دھوکہ دو گے، ہو سکتا ہے آپ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔
عامل کچھ کرے نہ کرے، آپ کے اوپر جو چیز ہے اصل میں وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. عامل کو بیوقوف آپ نہیں بنا رہے ہوتے، آپ کو وہ بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں دیکھو، دنیا کی سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ انسان کی سوچ ہے. انسان کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں سب سے خطرناک چیز ہے. ایک لمحے کے لیے ایک ہنستا کھیلتا انسان کسی کا خون کر دیتا ہے. آپ نے ایسے ہزاروں سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں واقعات سنے ہوں گے کہ دوست بیٹھے ہیں ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ایک دم لڑ پڑے اور ایک دوست نے دوسرے کو مار دیا یا ایک دوسرے کو انہوں نے مار دیا، یا کہ کوئی ہنستا ہوا اٹھا، تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بھئی اس نے تو خودکشی کر لی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نہیں، دماغی وسوسوں کا کارنامہ ہے. شیطان ان کے دماغ پہ حاوی ہو کر ایک لمحے کے اندر ان کی زندگی بدل کے برباد کر کے ختم کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ایسی طاقتور چیزیں، ان سے ٹکراؤ لینا آسان نہیں ہوتا ہے. ان سے ٹکراؤ لینے کے لیے بڑی جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، اپنی جان کو داؤ پہ لگانا ہوتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اگر کوئی واقعی عامل ہے اور جادو اور جنات کا علاج کرتا ہے اور بالکل اصولوں کے مطابق صحیح کرتا ہے، خدا کی قسم وہ آپ سے 1 کروڑ بھی لے لے نا تو وہ بھی کم ہے، کیونکہ وہ آپ کی مصیبتوں سے ٹکرا رہا ہے، وہ آپ کی تکلیفوں سے ٹکرا رہا ہے، وہ اپنا سب کچھ آپ کے لیے داؤ پہ لگا رہا ہے. تو دوستو ایسے کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی رہنمائی بھی کروں، اور کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کئی نئے عاملین دیکھ رہا ہوں، نوجوان طبقے کا کچھ رجحان اس طرف ہے تو ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے. کئی دوست ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں واٹس ایپ پہ یا میسنجر کے ذریعے یا کال کے ذریعے. وہ ان کو کیا ہوتا ہے کہیں سے کہیں عمل سیکھا ہے تھوڑا سا ادھورے میں، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے ہم نے یہ کیا ہم کو فائدہ نہیں ہوا، فلاں سے ہم نے اتنی فیس دے کے عمل لیا فائدہ نہیں ہوا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا یہی عمل چل جائے، اس کو مزید رہنمائی کر دیتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی ہو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ